बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तानी निज़ाद जर्मन और जर्मनी के इंतखाबात, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस मौजू पर प्रोग्राम करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इस ज़रूरत को बयान करने से पहले इस वक्त जर्मनी में इंतखाबात की जो सूरत हाल चल रही है वो मैं आपकी खिदमत में मुख्तसरन पेश कर देता हूँ। जर्मनी की बरसरे इक़्तिदार हुकूमत, जिसने 26 अक्टूबर 2025 तक हुकूमत करनी थी, अदम एतमाद के वोट की वजह से बर्खास्त हो गई है। सदर जमहूरिया जर्मनी ने 23 फरवरी 2025 में जर्मन फेडरल पार्लियामेंट के इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। यहाँ फेडरल हुकूमत 4 साल दौरानिया के लिए मुंतखब की जाती है। कानूनी और आइनी शेड्यूल के मुताबिक जर्मनी की फेडरल पार्लियामेंट के इंतखाबात 27 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर 2025 के दौरान होने थे, लेकिन जैसे अभी जिक्र किया है कि अदम एतमाद की वजह से बरसरे इक़्तिदार हुकूमत बर्खास्त कर दी गई, इसलिए अब जल्द इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। जर्मनी में दूसरी जंग अज़ीम के बाद से अब तक 52 साल सियासी पार्टी CDU इसने हुकूमत किया और इसी तरह 23 साल सियासी पार्टी SPD ने हुकूमत की है। अब बात करते हैं कि आज जर्मनी के इंतखाबात के बारे में पाकिस्तानी निज़ाद जर्मनों के हवाले से प्रोग्राम करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। इस वक्त सरकारी मरदमशुमारी के अदाद शुमार के मुताबिक जर्मनी में तकरीबन 1,50,000 से लेकर 2 लाख तक पाकिस्तानी रहायश पजीर हैं। इस तादाद में अब अक्सरियत के पास जर्मनी में वोट देने का हक भी मौजूद है। आजकल जर्मनी के मुआशी हालात कुछ ठीक नहीं हैं, इसलिए अब वोट देने के हकदार पाकिस्तानी निज़ाद गाहे बगाहे पूछते रहते हैं कि मौजूदा हालात में जर्मनी के लिए कौन सी सियासी पार्टी ज़्यादा मौजू हो सकती है। सिक्के बंद पुरानी पार्टियों यानी CDU और SPD से तो पाकिस्तानी निज़ाद जर्मन वोटर पहले से ही बखूबी आगाह हैं। नई उभरने वाली पार्टी AFD के बारे में अलबत्ता मुख्तसर सा तजिया पेश किया जाना आज के प्रोग्राम का एक मकसद है। अमूमी तौर पर जर्मनी में इंतखाबात बड़े आराम और बगैर किसी हल्ले गुल्ले के मुनक्किद हो जाया करते हैं, लेकिन इस मरतबा दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने चंद हफ्ते कबल एक ट्वीट करके मुल्क जर्मनी में माह फरवरी में होने वाले इंतखाबात में एक गैर मामूली तलातम बर्पा कर दिया है। अपने इस ट्वीट में एलन मस्क ने जर्मन वोटर से कहा कि इस वक्त अगर जर्मनी को कोई सियासी पार्टी बचा सकती है तो वो सिर्फ AFD पार्टी है। फिर एलन मस्क ने जर्मनी के एक अखबार दी वेल्ट में AFD की हमायत में एक आर्टिकल भी शाया करवा दिया और अब 9 जनवरी बरोज़ जुमेरात शाम 7 बजे वो अपनी ट्विटर स्पेस पर AFD की तरफ से जर्मनी की चांसलर उम्मीदवार मोहतरमा एलिस वाइडल साहिबा के साथ लाइव गुफ्तगू करेंगे ताकि जर्मनी के वोटर्स बराह रास्त भी उनका नुक्ता नज़र सुन सकें। एलन मस्क के जर्मनी के इंतखाब के बारे में ट्वीट का सदर जमहूरिया जर्मनी ने कौम के सामने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करते हुए जिक्र कर दिया। बाद में SPD के मौजूदा चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी अपने नए साल के पैगाम में एलन मस्क का जिक्र कर दिया। जिन जर्मनों को अभी तक एलन मस्क की तरफ से जर्मन इंतखाबात में मुदाखलत का इल्म नहीं था, इन 2 अहम जर्मन रहनुमाओं की तकारीर की वजह से इनको भी इल्म हो गया कि एलन मस्क जो है वो जर्मनी के इंतखाबात में मुदाखलत कर रहे हैं। एलन मस्क इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। उन्होंने अमेरिका में सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में सरगर्मी से हिस्सा लिया था और ट्रंप कामयाब भी हो गए। जर्मनी के अलावा ब्राज़ील के अदलिया के मामलात में वो पहले से मौसर दखल अंदाजी भी कर चुके हैं और जर्मनी के इंतखाबात के साथ साथ इस वक्त वो बरतानिया की हुक्मरान पार्टी के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। फ्रांस, नॉर्वे और स्पेन ने एलन मस्क की सरगर्मियों पर तनकीद की है। इस वक्त एलन मस्क अमरीकी सदर ट्रंप के ज़ाती दोस्त हैं और ट्रंप की नई हुकूमत में अहम जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। जर्मनी अमेरिका पर किस कदर इन्हिसार करता है ये चीज़ सारे जर्मन अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए सदर ट्रंप के करीबी और ज़ाती दोस्त एलन मस्क की तरफ से एक मखसूस पार्टी की हमायत ने जर्मनी की सारी सियासी पार्टियों और वोटर्स में एक किस्म की जवार भाटे की सूरत जो है वो पैदा कर दी है।
واضح رہے کہ اے ایف ڈی جرمنی کی کوئی پرانی سکے بند پارٹی نہیں ہے، یہ سال 2013 میں قائم کی گئی تھی۔ آغاز میں یہ اسلام اور مہاجرین کے خلاف آواز اٹھاتی تھی، پھر غیر قانونی مہاجرین کی جرمنی سے بے دخلی، جرائم میں ملوث اور مسلم انتہا پسند غیر ملکیوں کی جرمنی سے دری بھی اس کے منشور میں شامل ہو گئی تھی۔ یوکرائن جنگ کی وجہ سے جب جرمنی کی معیشت بگڑی، بے روزگاری بڑھی، غیر ملکیوں کی طرف سے جرائم میں بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا، تو جرمنی کی معیشت کو سنوارنے، بے روزگاری کم کرنے، غیر قانونی مہاجرین کا دیس نکالا اور جرمن عوام کو سستی انرجی مہیا کرنے کے نکات بھی اس پارٹی نے اپنے منشور میں شامل کر لیے۔ ان تمام بیان شدہ مسائل کے حل کے لیے سکے بند پارٹیوں، جن میں سی ڈی یو، ایس پی ڈی سیاسی پارٹیاں شامل تھیں، ان کی طرف سے جب کوئی ٹھوس اور مناسب سدباب پارٹیوں کے منشور میں سامنے نہیں لایا گیا تو جرمن عوام کی توجہ اے ایف ڈی پارٹی کی طرف مبذول ہونا شروع ہو گئی۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ سال 2024 ماہ ستمبر میں ہونے والے صوبائی انتخابات میں اے ایف ڈی جرمنی کے صوبہ تھورنگن، جس کی پارلیمنٹ کی 88 سیٹیں ہیں، یہ پارٹی یعنی اے ایف ڈی 32 نشستیں جیت کر سب سے بڑی سیاسی پارٹی بن کر سامنے آئی۔ اب یہ علیحدہ بات تھی کہ جرمنی کی سکے بند پارٹیاں ابھی تک اے ایف ڈی کو انتہا پسند پارٹی کہنے کی بنا پر اس کے ساتھ حکومت کی شراکت نہیں کر رہیں۔ چنانچہ تھورنگن میں بھی سی ڈی یو، بی ایس ڈبلیو اور ایس پی ڈی، جس کی صرف 6 سیٹیں تھیں، ان کے ساتھ مل کر اقلیتی حکومت قائم کر کے صوبے پر اس وقت حکومت کر رہی ہیں۔ اسی طرح ساکسنی انہالٹ صوبہ میں پارلیمنٹ کی 120 سیٹیں ہیں، سی ڈی یو کی 41، اے ایف ڈی کی 40، بی ایس ڈبلیو کی 15 اور ایس ڈی پی کی 10 سیٹیں ہیں۔ اس صوبہ میں بھی اے ایف ڈی کو سائیڈ لائن کر کے سی ڈی یو، بی ایس ڈبلیو اور ایس پی ڈی نے حکومت قائم کر رکھی ہے۔ یہی حال برانڈنبرگ میں کیا گیا۔ 88 ممبران کی پارلیمنٹ میں ایس پی ڈی کو 32 سیٹیں ملیں، 30 سیٹیں اے ایف ڈی کو ملیں، 15 بی ایس ڈبلیو کو اور 12 سی ڈی یو کو۔ ایس پی ڈی نے بی ایس ڈبلیو کو ساتھ ملا کر حکومت بنا لی اور اے ایف ڈی کو حکومت بنانے سے محروم کر دیا۔ یہ اعداد و شمار بتلا رہے ہیں کہ حکومت بنانے کے لیے سائیڈ لائن کیے جانے کے باوجود اے ایف ڈی صوبائی سطح پر بہت بڑی نئی طاقت کے طور پر سامنے آ چکی ہے۔ صوبائی سطح کے ساتھ ساتھ فیڈرل انتخابات کے لیے بھی قابل اعتماد جرمن ادارہ پولیٹیکو کے تازہ سروے کے مطابق قومی سطح پر اے ایف ڈی اس وقت دوسری بڑی پارٹی بن چکی ہے۔ سی ڈی یو پہلے نمبر پر 31% کی پاپولیرٹی پر ہے، جبکہ اے ایف ڈی 20% لے کر دوسرے نمبر پر ہے اور ایس پی ڈی 16% لے کر تیسرے نمبر پر ہے۔ گرین پارٹی 13% لے کر چوتھے نمبر پر ہے اور ابھی تک بی ایس ڈبلیو 6% پر ہے۔ اب ایلن ماسک اور اے ایف ڈی کی محترمہ ایلس کی گفتگو کے بعد یہ صورتحال ایسے ہی رہتی ہے یا تبدیل ہو جاتی ہے، یہ بھی جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ جرمنی میں مقیم پاکستانی نژاد جرمن ووٹرز مذہب اسلام کے پیروکار ہیں۔ اس وقت تک ملکی آئین کے مطابق جرمنی میں امن و امان کو یقینی بناتے ہوئے مکمل مذہبی آزادی موجود ہے۔ پرانی پارٹیوں سی ڈی یو اور ایس پی ڈی نے امن و امان کی ضمانت کے ساتھ مکمل مذہبی آزادی دے رکھی ہے۔ اے ایف ڈی کی طرف سے جاری کیے گئے پارٹی منشور کے چیپٹر 7 کی کلاس 6 کے مندرجات کے مطابق اے ایف ڈی پارٹی جرمنی روایات سے ٹکرانے والی اسلامی روایات کے خلاف ہے۔ اس پارٹی کے مطابق مذہب اسلام جرمنی کے ملک سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اس پارٹی کے منشور کے مطابق اسلام پر ہر قسم کی تنقید کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس پارٹی کے منشور کے مطابق مساجد کی تعمیر کے لیے بیرونی ممالک سے کسی قسم کی رقم منگوانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اس پارٹی کے منشور کے مطابق کسی اسلامی تنظیم کو پبلک باڈی سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا۔ عوامی جگہوں پر مسلم خواتین کو مکمل جسمانی پردے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ مذہب اسلام کے بارے میں اے ایف ڈی پارٹی کے ان بیان شدہ نظریات کی وجہ سے جرمنی میں رہنے والے مسلمان خاصے پریشان ہیں اور اے ایف ڈی پارٹی کو اسلام کی مخالف سیاسی پارٹی سمجھتے ہیں۔ جہاں تک جرمنی کی معاشرتی، معاشی، تجارتی پیداواری اور سماجی ترقیات کا تعلق ہے تو جیسے ابھی بیان کیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کا جو حصہ مغربی جرمنی کہلاتا تھا، اس کی تعمیر نو اور ترقی بہرحال دو پرانی سیاسی پارٹی یعنی سی ڈی یو اور ایس پی ڈی کی ہی مرہون منت ہیں۔
یوکرین جنگ سے پہلے تک جرمنی یورپ کا معاشی دیو تھا۔ کرونا وبا نے بھی اس ملک کی معیشت پر کوئی خاص منفی اثر نہیں چھوڑا تھا۔ پوری دنیا میں میڈ ان جرمنی اعتماد کا نشان تھا۔ یوکرین جنگ کے دوران حکومت کی باغ دوڑ ایس پی ڈی، گرین اور ایف ڈی پی کے سیاسی اکابرین کے ہاتھ میں تھی۔ ان اکابرین سے ملکی معاملات چلانے میں کہاں غلطی ہوئی، یہ تو کوئی آنے والا مورخ ہی بتلا سکے گا۔ بہرحال دنیا کے امیر ترین شخص ایلن ماسک جرمنی کے چانسلر اولاف شولز کو ٹانٹ مار چکے ہیں اور ان کو نااہل اور بیوقوف کا خطاب دے چکے ہیں۔ اس وقت اے ایف ڈی کا منشور جرمنی کی ترقی کے لیے دلکش نکات سے بھرا پڑا ہے، لیکن جرمن ووٹرز کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کاغذ پر لکھے ہوئے نکات اور عملی طور پر آزمائے گئے نکات میں بہرحال زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں میں سی ڈی یو اور ایس پی ڈی کی طرف سے ملک جرمنی کی گورننس سب نے دیکھی ہے، اور دنیا میں اگر جرمنی کو کوئی مقام ملا ہے تو وہ ان دونوں سیاسی پارٹیوں کے توسط سے ہی ملا ہے۔ اگر کسی سیاسی پارٹی کی حکومت کا سربراہ کچھ عرصہ کے لیے اتنی قابلیت نہیں دکھلا سکا تو اس پارٹی کے سربراہ کو تبدیل کر دیا جانا چاہیے، نہ کہ پوری سیاسی پارٹی کو ہی مورد الزام ٹھہرا دیا جائے۔ یورپ میں کسی ملک کے انتخابات بھی ایک قسم کی لفاظی پر مشتمل جنگ کا ہی نقشہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال اس وقت جرمنی کی ہے۔ مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا میں اس وقت سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ایک دوسرے کے بارے میں لفاظی کی گولہ باری کی جا رہی ہے۔ جرمن قوم کی ایک اور خاصیت بھی ہے کہ اگر یہ بحیثیت قوم کسی ایک نظریہ یا آئیڈیا کے پیچھے لگ جائے پھر پوری قوم ہی اس طرف چل پڑتی ہے، اور ماضی میں اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے یہ قوم نقصان بھی اٹھا چکی ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن ماسک نے دخل اندازی کر کے اس وقت پوری قوم کو اے ایف ڈی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسلام اور مہاجرین کے بارے میں اس پارٹی کے نظریات بہت انتہا پسندانہ ہیں۔ اس کے علاوہ یورپی پارلیمنٹ، یورو کرنسی اور روس کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی یہ پارٹی مخصوص نظریات رکھتی ہے۔ اگر ایلن ماسک اس قوم کا قبلہ اے ایف ڈی کی طرف موڑ دیتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ یہ قوم اب ایک نیا تجربہ کرنے کی طرف چل پڑے گی۔ مجوزہ انتخابات میں ووٹ کا حق رکھنے والے ہر جرمن شہری کے لیے ووٹ کی شدید اہمیت ہوتی ہے۔ اس ملک میں ووٹوں میں ہیرا پھیری نہیں کی جاتی اور ایک ایک ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستانی نژاد جرمن شہریوں کو اپنے ووٹ کی اہمیت کے پیش نظر اپنے اس حق کو بہت ہی احتیاط اور دیکھ بھال کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں بہرحال ایک امر ضرور تسلی دلاتا ہے کہ اس وقت جرمنی کی آبادی 84 ملین سے اوپر ہے۔ عمر کے لحاظ سے 60 سال اور اس سے اوپر کے عمر کے تقریباً 21 ملین ووٹرز ہیں۔ اسی طرح 40 سے 59 سال کے تقریباً 19 ملین ووٹرز ہیں۔ یہ 40 ملین وہ ووٹرز ہیں جنہوں نے اس ملک کی تعمیر اور ترقی کی مختلف سٹیجز دیکھی بھی ہیں اور ان میں کردار بھی ادا کیا ہے، اور وہ سکے بند پارٹیوں سی ڈی یو اور ایس پی ڈی کے منشوروں سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ اگر جرمن قوم کا یہ طبقہ جن کی ابھی عمریں بیان کی ہیں اور تعداد بھی بتائی ہے، تو اگر یہ طبقہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ کوئی نیا تجربہ کر کے ملک کو کسی نئی مہم جوئی میں ڈالے، وہ ماضی کی آزمائی ہوئی پارٹیوں سی ڈی یو اور ایس پی ڈی کو نئے ولولے اور نئی لیڈرشپ کے تحت اگر موقع دینا چاہے تو بظاہر یہ ایک محفوظ راستہ ہوگا جو کہ نکل آئے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔